नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से अदा होने वाला लफ्ज़ कभी वापस नहीं आ सकते। ये ज़बान ही है जो इंसान को तख्त पर बिठाती है और ये ज़बान ही है जो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। अपने मुल्क के हालात देखें तो 75 बरस में हमारे सियासतदानों को ये सादा सी बात समझ नहीं आई। हमारे सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए सख्त ज़बान बोलना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन कोई भी सोच समझ कर बोलना ज़रूरी नहीं समझता। एक तरफ मेरे कप्तान हैं जो तोल कर बोलना दूर की बात, बोलने के बाद भी तोलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मेरे छोटे कायद की भतीजी मैडम साहिबा हैं जो उतने ही सख्त अल्फाज में मेरे कप्तान को जवाब दिए जा रही हैं। कोई भी अल्फाज और लहजा नरम करने को तैयार नहीं। घमसान की लफ्जी जंग जारी है जिसमें सिर्फ इखलाकियात की बात हो रही हो। नाज़रीन, एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अच्छा मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें, लेकिन हम अपने सियासी रहनुमाओं की तकरीरें सुने तो कोई भी ऐसा नहीं जो इस मेयार पर पूरा उतरता हो। मेरे कप्तान की मिसाल ले लें। उनकी मौजूदा मुश्किलात की वजह सिर्फ उनकी पहाड़ जितनी बुलंद अना और उनकी लगाम से महरूम ज़बान है। उन्होंने खातून मजिस्ट्रेट के बारे में जो भी अल्फाज बोले उन पर माजरत कर लेते तो बात ख़त्म हो जाती और नाअहली की इस तलवार से भी बच जाते जो उनके सर पर लटक रही है। लेकिन उन्होंने अपने अल्फाज पर मुआफ़ी के बजाय उनकी वजाहत करने की कोशिश की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब 22 सितंबर को मेरे कप्तान पर फर्द जुर्म आयद होगी और कोई भी सख्त फैसला सामने आ सकता है। काश मेरे कप्तान ये बात समझते कि वो अल्फाज जो इंसान के मुंह में कैद होते हैं, मुंह से निकलने के बाद इंसान को अपना कैदी बना लेते हैं। अब मेरे कप्तान अपने ही बोले हुए अल्फाज की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं, जिसका उनको एहसास तक नहीं। हमारे मुल्क की हालिया सियासत में अल्ताफ हुसैन की मिसाल सबके सामने है। उनके एक इशारे पर मुल्क का सबसे बड़ा शहर बंद हो जाता था। वो एक लफ्ज बोलते चुप और लाखों का मजमा खामोशी की तस्वीर बन जाता। लेकिन इन्हीं अल्ताफ हुसैन से एक बार अल्फाज का इंतखाब गलत हुआ तो सारी की सारी मकबूलियत धरी की दरी रह गई और वो पाकिस्तान में गैर मुतल्लक बनकर रह गए। मेरे कप्तान चाहते तो अल्ताफ हुसैन के अंजाम से सबक सीख सकते थे, लेकिन वो शायद खुद अदालतों से भी ज्यादा जानते हैं, इसलिए माजरत के दो लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। नाज़रीन, मेरी कप्तान अपनी हर तकरीर में इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने कौम को शऊर दिया। मेरे कप्तान, ये कैसा शऊर है जिसमें आपके सपोर्टर को ना किसी से बात करने की तमीज रहती है और ना ही वो सोच समझकर जबान का इस्तेमाल करता है। मेरे मुल्क में इल्जाम तराशी, बदजबानी और बदकलामी का जितना रवाज मेरे कप्तान के सियासत में नाजिल होने के बाद से आया है, ऐसा पहले कभी नहीं था। कप्तान के खिलाड़ियों की बात ही छोड़ें, खुद मेरे कप्तान सोच समझकर बोलना गैर जरूरी समझते हैं। ऐसी बेरब्त मिसालें देते हैं कि खुदा की पनाह। कल मुल्तान के जलसे में खिताब करते हुए मेरे कप्तान ने हस्ब आदत मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया और एक ऐसी मिसाल दी जिस पर सिर्फ तौबा ही की जा सकती। मेरे कप्तान ने क्या कहा, सुनिएगा जरा। आजकल हालात ऐसे हैं कि वाले पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए। पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। नाज़रीन, मेरे कप्तान तो एक ही हैं, उन जैसा कोई दूसरा कहां से आए। लेकिन बाकी सियासतदान भी किसी से पीछे रहना पसंद नहीं करते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और मेरे छोटे कायद की भतीजी मैडम साहिबा भी अल्फाज के गैर मोहतात इस्तेमाल में मेरे कप्तान की राह पर चल पड़ी हैं। कल चिश्तिया में उन्होंने मेरे कप्तान को नाजेबा अलकाबात से नवाजने के बाद तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए एक इंतहाई नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया। सुनिए मैडम साहिबा ने क्या कहा। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। सारे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। नाज़रीन, आपने मैडम साहिबा की बात सुनी। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ज़बान के गैर मोहतात इस्तेमाल में मेरे कप्तान अकेले हैं। मैडम साहिबा भी इसी रास्ते की मुसाफिर बन चुकी हैं। मेरे कप्तान और मैडम साहिबा के बयानात का ये सिलसिला जिस शिद्दत से जारी है, इसके रुकने के आसार तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। लेकिन इन दोनों की सुनने वाली कौम अपने इन रहनुमाओं से 7 सवाल पूछती है। सवाल नंबर 1,
मेरे कप्तान और मैडम साहिबा दोनों नौजवानों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। दोनों रहनुमा नाजेबा अल्फाज बोलकर नई नस्ल की कैसी तरबियत कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान के सामने शहबाज गिल की मिसाल थी कि बगैर सोचे समझे बोल देने का नतीजा क्या होता है। क्या मेरे कप्तान ने इससे कुछ नहीं सीखा? सवाल नंबर 3, मुस्लिम लीग नून में शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल जैसे कई लोग हैं। तहरीक इंसाफ में भी असद उमर, हामिद खान और शाह महमूद कुरैशी जैसे सियासतदान हैं जो सख्त से सख्त तनकीद के लिए भी मुनासिब अल्फाज चुन लेते हैं। इन रहनुमाओं से सबक नहीं सीखा जा सकता क्या? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान तो जलसे में एक बार जो बोल दें फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाड़ी जिस तरह इन नामुनासिब अल्फाज को फैलाते हैं और जो तूफान बदतमीजी मचता है उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान अदलिया से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो खुद को इदारों से भी बुलंद समझते हैं? सवाल नंबर 6, क्या मेरे कप्तान को रोल मॉडल समझने वाले नौजवान अब दिल से अदलिया का एहतराम करेंगे? सवाल नंबर 7, मजहबी शिद्दत पसंदी का इल्जाम ये कौम भुगत चुकी है। क्या अब हमें सियासी शिद्दत पसंदी का इल्जाम भुगतने को तैयार हो जाना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैंने एतराज़ उठाया था कि इमरान खान साहब की ज़बान अक्सर उनको फंसा देती है और साथ ही साथ मरीम नवाज साहिबा का भी हमने जिक्र किया कि आखिर ये किस किस्म का पैगाम है जो ये नौजवानों को पहुंचा रहे हैं। हमारे आज के जो गेस्ट मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं, मैं दोनों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम में हुआ क्या है। मुस्लिम लीग नून से हमें अज़मा बुखारी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं और पीडीएम के तर्जुमान और JUIFA के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसमें मैंने इमरान खान साहब के बारे में जो बात कही, जब उन्होंने ये सारी गुफ्तगू सुनी तो अपने घर से उन्होंने हमारी टीम से कहा कि जी अब मैं मज़ीद इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूंगा क्योंकि आपने इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की है। और उसके बाद उन्होंने हमारी टीम से कहा कि जी आप मेरे घर से चले जाएं यहाँ से, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतना ही बस ज़र्फ़ है, इतना ही सब्र है, इतना ही हौसला है अपने ऊपर तनकीद सुनने का कि अगर उनके ऊपर तनकीद की जाए तो वो सुन नहीं सकते। और यही वो अदम बर्दाश्त है जिसकी मैं बात कर रहा था जो आज मुआशरे में फैला दी गई है। अगर इन्होंने मेरी पूरी गुफ्तगू सुनी होती तो मैंने इमरान खान साहब का भी जिक्र किया और मैंने मरीम नवाज साहिबा का भी जिक्र किया, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर कही हुई बात को वो सुन के आग बगोला हो गए और उस साथ ही उन्होंने प्रोग्राम छोड़ दिया। हमने दोबारा उनसे रब्ता किया, दोबारा उनसे दरख्वास्त की कि आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आपने कमिटमेंट की हुई है, आपको एतराज़ है, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आपको अल्फाज पसंद नहीं आए, प्रोग्राम के अंदर बैठिए, आमना सामना करें, बात का जवाब दीजिए। लेकिन वो बगैर बताए इसी तरह ही प्रोग्राम छोड़ के चले गए। हमने उनको यहाँ तक कहा कि अगर आप कैमरे के आगे नहीं बैठना चाहते तो बेशक फ़ोन के ऊपर बात कर लें, कोई मसला नहीं। आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको अल्फाज पसंद नहीं है, आप बेशक मेरे पे तनकीद करना चाहते हैं, कीजिए। मैं हमेशा बोलने के हक़ में होता हूँ कि आपने जो भी बोलना हो खुल के बोलिए, बेशक मेरे खिलाफ बोलिए। लेकिन उनके अंदर इतना हौसला नहीं था, इतना सब्र नहीं था कि वो आमने सामने बैठ के मेरे सवालात का जवाब दे सकते। तो इसलिए फिरदौस शमीम नकवी साहब प्रोग्राम में मौजूद थे लेकिन अब नहीं हैं। प्रोग्राम अलबत्ता फिर भी आगे चलेगा। अज़मा बुखारी साहिबा, मैंने जो थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की, मैंने मरीम नवाज साहिबा के ऊपर भी तनकीद की है। आप भी प्रोग्राम में रहना चाहेंगे या आप भी छोड़ना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, हमें ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं और हमें इस तनकीद को सुनना, तनकीद का जवाब देने की कोशिश करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का एक तरीका और सलीका आता है। इसलिए हम मैदान से भागने वालों में से नहीं हैं, हम बिल्कुल सामने बैठ के आपकी बातों का जवाब देंगे। और जो बातें आपने की उसके ऊपर बिल्कुल मेरा भी प्रोटेस्ट है, लेकिन मैं अपना प्रोटेस्ट आपके सामने रखना चाहूँगी। पहली तो बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा के जो आपने चिश्तियाँ के कल के जलसे की आपने बात की, उसमें आपने 2 लफ्ज़ों पे आपको एतराज़ हुआ, जो शैतान था और दूसरा ये है कि घटिया। ये 2 लफ्ज़ों पे आपको एतराज़ था। आपका एतराज़ बजा है, आपका करने का हक है, लेकिन मैं नहीं समझती कि अगर कोई शैतानी हरकतें कर रहा हो, अगर एक फितना शैतानी खेल मुल्क के अंदर खेल रहा हो तो उसको शैतान कहना कोई गलत बात है या कोई गाली है। उसके बाद एक घटिया शख्स घटिया कैंपेन चलाता हो, आपको शायद आज नज़र नहीं आया। मरीम नवाज साहिबा के बारे में जो एक घटिया और गंदी ट्रेंड चल रहा है वो देखा आपने, और ये आज पहली दफ़ा नहीं है, ये हमेशा होता है। अब हम पे भी बड़ा प्रेशर था कि पिंकी पीरनी साहिबा के बारे में क्या आपको क्या
کیا لگتا ہے کتنی دیر لگتی ہے ٹرینڈ شروع کرنے میں؟ لیکن نہیں, ہمیں ہمارے میں اور ان میں یہی فرق ہونا چاہیے. سو میں نہیں سمجھتی کہ مریم نواز صاحبہ نے شیطان یا گھٹیا لفظ استعمال کر کے کوئی کسی کو گالی دی ہے, اور خاص طور پر عمران خان کے لیول پہ تو وہ آ ہی نہیں سکتی. پرابلم یہ ہے کہ اس کا نام مریم نواز شریف ہے, وہ چاہ کے بھی عمران خان کے لیول پہ نہیں آ سکتی, اور پھر وہ خاتون ہے. برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے. میں بھی سم ٹائمز بہت ہارش ورڈ استعمال کرتی ہوں اور بہت ضد چوکے کرتی ہوں, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی. ان کا پرابلم ان کا یہ ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں, یہ گالی دے کر بدتمیزی کر کے کسی کے اوپر گند اچھال کے یہ خوش ہوتے ہیں. ہم دکھی ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کو ان کی زبان میں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. کل جو الفاظ استعمال ہوئے تھے چشتیہ میں, وہ صرف یہ دو الفاظ نہیں تھے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز تھے ان کے لیے بھی ایک بڑا نازیبا قسم کا لفظ استعمال ہوا تھا. میں نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے. نہیں, سوری, مجھے اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پی ایم ایل این کے لیے پٹواریز یہ کوئی نام ڈکشنری میں تو نہیں آیا یا اوپر سے تو نہیں اترا ہے نا, یہ ڈیولپ کیا گیا. ہمیں اب ہم پٹواری ہیں, بتائیے ہماری 7 پشتوں میں کوئی پٹواری نہ ہو, بٹ پٹواری کہا جاتا ہے. اب یوتھیاز جو ہیں وہ یہ چونکہ قوم یوتھ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ صرف یہی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور واقعی ان کے جو کچھ بیچارے مجھے ترس آتا ہے ان بچوں کے اوپر جو ان کی اس گندی اور اس کیمپین کا حصہ بنتے ہیں. ان کو یوتھیاز کہا جاتا ہے. یوتھیاز گالی ہوتی ہے کیا منصور؟ مجھے نہیں معلوم, میری اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا عظمہ صاحبہ. میں آپ لوگوں کی ہی حکومت ہے, میرا صرف ایک عرض سن لیجئے, آپ لوگوں کی حکومت ہے, مجھے یہ بھی نہیں سمجھ پتا کہ اس لفظ کے اوپر کہیں مجھے ہی پیمرا کا نوٹس نہ آ جائے کہ جی یہ لفظ آپ نے کیوں آنر جانے دیا. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دس کہ کیا یہ اس کے دائرہ کار میں آتا ہے یا نہیں آتا. میں تو خود کا آپ نہ اس لفظ کو استعمال کریں. ایک منٹ نہیں, دیکھیں ایک منٹ بات دیکھیے, نازیبا الفاظ نہ آپ کے زبان سے اچھے لگ سکتے ہیں نہ میری زبان سے اچھے لگنے چاہیے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میری انگریزی تو چلے بقول پی ٹی آئی کے وہ سارے رسو بکرات ہوتے ہیں, انگریزی بھی ان پہ ختم ہے, تو یوتھیاز کی جو اردو کیا ہوگی؟ یوتھ کہتے ہیں ینگ لوگوں کو, یوتھیاز کہتے ہیں وہ کوئی ینگ لوگوں کے گروپ کو, تو اس میں گالی کہاں سے آ گئی؟ یہ ان پارلیمنٹری ورڈ کیسے ہو گیا؟ عظمہ صاحبہ آپ جانتی ہیں ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ جانتی ہیں ایسا نہیں ہے. یہ ایک دو مختلف الفاظ کا جو ہے ان کو جوڑ کے یہ لفظ نکالا گیا, آپ جانتی ہیں اس بات کو؟ نو ناٹ ایٹ آل, نہیں ناٹ ایٹ آل, میں بالکل نہیں جانتی اور نہ میں جاننا. اگر یہ بات ہو بھی تو قطعاً میں نہیں سمجھتی کہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے اس کا یہ مطلب کیسے لے لیا. میرے مطابق یوتھیاز ایک گروپ آف چند وہ بچے جو عمران خان کی محبت میں شاید عقل سے اور اس سے فارغ ہو چکے ہیں, اور ان کو عمران خان ہر طرح کا جو ہے وہ تمام تر خرابیوں کے باوجود ان کو اسمان سے اتری ہوئی چیز لگتا ہے. یہ چھوڑیے, یہ ٹاپک ریلیونٹ ہے. مجھے بات کرنی ہے اس بیان کے اوپر عمران خان کی کل جو اس نے ایک دفعہ پھر جو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی ہے نا عمران خان نے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے علماء کرام کہاں ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, ہم نے کچھ نہیں, ہمیں ایک جو ہے نا کردہ گناہ کی سزا میری پارٹی کے لوگوں کو ملی. احسن اقبال صاحب کو گولی جو ہے وہ گولی ماری گئی, ہمارے گھروں پر حملے ہوئے, ہمارے خلاف توہین مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا. عمران خان کے مجھے کل میں نے پرسوں دیکھا, یقین مانیے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سامنے, میں بھی شاید تیش میں آ گئی. مجھے حیرت ہوئی کہ میں بہت اپنے آپ کو پروگریسو سمجھتی ہوں, اس واسطے میں یہ توہین مذہب کارڈ وارڈ استعمال کرنا پسند نہیں کرتی. میں نے کلپ دیکھا ایک خاتون کا, وہ کہہ رہی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہونے والا جو کربلا میں ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں اب اس کے بعد یقین مانے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کسی ایک نہ ایک کا جو ہے نا میں بھی اس کے ساتھ کچھ کر دوں. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کبھی وہ کہتا ہے پیغمبروں کی طرح میرا پیغام لے جاؤ, تبلیغ کرو, اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. کبھی وہ ہر وقت کربلا تو اس نے ایسے سمجھ لیا ہے جیسے مذاق ہوتا ہے. کبھی اس کے جو پیروکار ہیں اس کو حضرت یوسف بنانے پر تلے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طرف آپ لے جا رہے ہیں, یقین مانیے مجھ جیسی خاتون جو اس توہین مذہب کی سخت ترین مخالف ہے, میرا بھی خون کھولا ہے, مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے. تو یہ آپ ملک کو جس سائیڈ پہ لے جا رہے ہیں, آپ جو یہ اسلامی ٹچ دیتے جو آپ ہماری سوسائٹی کے اندر آگ لگانا چاہتے ہیں, یہ بات کہاں جائے گی؟ عمران خان کو آخر کون روکے گا؟ اس کو کون سمجھائے گا؟ اس کے دماغ میں جو خلل آ گیا ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہے, وہ اپنے آپ کو کسی بھی سے کمپیئر کر سکتا ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. مجھے سوری, میں قطعاً یہ بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا سخت مجھے اجازت دیجیے گا اس بات کے اوپر. میں ان انبیاء کی, میں ان نواسہ رسول کی, میں کربلا والوں کی شان میں گستاخی کے اوپر مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. میں بہت آگ بگولا ہوں.
میں حافظ حمداللہ صاحب سے بھی ذرا رائے لوں گا، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹیم کو یہ کہوں گا کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ریپرزنٹیشن پھر بھی ہو. ہم پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ کیونکہ صحافتی اقدار یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم موقع ضرور دیں پاکستان تحریک انصاف کو. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا فردوس شمیم نقوی صاحب کو پھر بھی فون پہ لینے کی کوشش کریں، ان کو پھر بھی موقع دیں، کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی. میں نہیں چاہتا کہ کل کو یہ کوئی کہا جائے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو موقع نہیں دیا گیا بات کرنے کا. ان کا رائٹ ہے اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب، یہ تھوڑی دیر پہلے عظمہ صاحبہ جس چیز کی بات کر رہی تھی، عمران خان صاحب آپ کی جماعت کے اوپر، آپ کی پارٹی کے سربراہ کے اوپر بار بار یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب مذہب کارڈ کا وہ استعمال کرتے ہیں سیاست کے اندر، اور بار بار وہ استعمال کرتے ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کارڈ کا استعمال اپنی سیاست سے ختم کر دیں تاکہ کوئی کنٹروورسی کھڑی نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. دیکھیے، پہلے تو اس کا ڈیفینیشن ہونی چاہیے، اس کی تشریح ہونی چاہیے کہ مذہب کارڈ کیا ہے. جمعیت علماء اسلام یا میری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب یا دیگر پارٹی کی قیادت اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، اب آئین سن 1973 کا آئین ہے، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں جو آئینی تقاضا ہے، کیا یہ بھی مذہب کارڈ؟ یہ کیا ہے؟ جب آئین کی پریمبل میں اسلام کی بات کی جاتی ہے اور قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہ ہو، تو کیا میں یہ کہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہ ہو، تو کیا اس کو بھی مذہب کارڈ کا استعمال کہا جاتا ہے؟ جب اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آئین کا ایک تقاضا ہے کہ وہ اس کی روشنی میں قانون سازی ہو، اگر میں یہ بات کہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کارڈ. یہ تو آئینی باتیں ہیں. اگر میں یہ بات کہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، بدتمیزی نہیں کرنا، بد کلامی نہیں کرنا، فسق نہیں کرنا، یہ 62-63 کا تقاضا ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنا، بددیانتی نہیں کرنا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو مذہب کارڈ ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 260 آرٹیکل آئین کا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ختم نبوت کے منکرین ہیں اس کے بارے میں پارلیمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، اگر میں یہ اس کی تحفظ اور دفاع کرنا چاہتا ہوں تو لوگ اس کو مذہبی کارڈ کہتے ہیں. تو اس لیے منصور علی خان صاحب، ہماری موقف میں اور عمران خان کی باتوں میں بہت بڑا فرق ہے. عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس کا ایک ذمہ دار جو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے، وہ کان میں ان کو کہتے ہیں کہ خان صاحب اسلامک ٹچ بھی دیا کرے. اس کا معنی یہ ہے کہ اصل اندر میں سے نہ ریاست مدینہ ہے نہ اسلام. لیکن حافظ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، حافظ صاحب یہ جو اسلامک ٹچ ہے یہ سارے ہی دیتے ہیں سر، یہ تقریباً سارے ہی دیتے ہیں جہاں جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے سر. نہیں، اس طرح نہیں ہے بالکل. ابھی دیکھیں نا، 25 جولائی 2018 کا الیکشن جب ہوا، مجھے بتائیے سب سے پہلے مولانا صاحب نے کہا کہ اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس الیکشن ہے نہیں، یہ سلیکشن ہے. کہاں ہے اس میں مذہبی کارڈ؟ مولانا نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے پوری سیاسی جماعتوں نے. آج جو 13 جماعتیں ہیں وہ سب متفق تھے اس بات پر. جو حکومت میں جماعتیں ہیں وہ بھی کہا کرتے تھے، جو گزشتہ حکومت کے اتحادی تھے، کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے جس میں MQM سر فہرست تھے. تو جب مولانا نے یہ بات کی، مولانا نے جمہوریت کی بات کی، تمام پارٹیوں نے جمہوریت کی بات کی، صاف شفاف الیکشن کی بات کی، رول آف لا کی بات کی، آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی. ایک سٹرگل ہے. لیکن یہ شخص کیا کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں 2 ہی نعرے ایکسیپٹیبل ہے. ایک امریکہ کے خلاف، انہوں نے اس نعرے کو بھی استعمال کیا جب اقتدار سے یہ فارغ ہوا. ایک مذہبی کارڈ، یہ دونوں یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. آپ اس کو دیکھیے، جب اس نے امریکی سازش کی بات شروع کی، آج وہ امریکی سازش کی بات وہ کیوں نہیں کرتے ہیں اپنے جلسوں میں؟ وہ آ کے سازش کی بات کرتے 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 ڈونلڈ بلوم اور ڈونلڈ لو میں پنس گئے. ایک کو سازشی کردار کہا جاتا تھا، دوسرے کے لیے ریڈ کارپٹ کے ذریعے ان کا استقبال اور 36 گاڑیاں وصول کیا کرتے تھے، اور ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے سیر سپاٹے اور تورخم کے وہ سیر و تفریح کیا کرتے تھے. اور باقاعدہ امریکی فرم ہائر کر کے
وہاں تعلقات بنانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے خیال میں قوم سوجھ بوجھ رکھتی ہے، قوم بیوقوف نہیں بنا سکتے یہ آدمی. یہ صرف اور صرف اس کا کہنا یہ ہے کہ قوم کے لیے بھی میں مسیحا ہوں اور ملک کے لیے بھی ایک میں ہوں مسیحا ہوں. اس طرح نہیں ہو سکتا. جب وہ خود کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا یہ قیادت اور عظیم قیادت کی علامت ہے. منصور علی خان صاحب، آپ دل پہ ہاتھ رکھے، اگر ایک آدمی 200 بار ایک کے بعد دیگرے یو ٹرن لیتا ہے، یو ٹرن نام ہے جھوٹ کا. اب جھوٹ بولنا یہ عظیم قیادت کی علامت ہے، پہچان ہے. سر مجھے اجازت دیجیے گا. کیسے بھروسہ کروں اس شخص پر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن حافظ صاحب بات یہ ہے کہ یو ٹرن صرف عمران خان صاحب نے نہیں لیے ہوئے نا، اور بھی بہت سے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں. آپ لوگ سیاسی اپنے اتحاد بناتے ہیں، اسی کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں جس سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے، بعد میں اسی کے ساتھ آپ لوگ مل بھی جاتے ہیں. یہ سیاست کا حصہ، تو سیاست کے حصے کے اندر تو سارے یو ٹرنز لیتے ہیں. نہیں، اس فرق ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. آپ نے سوال اٹھایا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں ایک جملہ ایک بات کروں اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی بولیے. دیکھیے، نہ پی ایم ایل این نے آج تک ریاست مدینہ کی بات کی ہے، نہ پیپلز پارٹی نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے، نہ انہوں نے ہر تقریر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو خود عدالت میں حاضر تھے، بخوشی وہاں جاتے. اس قاضی، اس جج کے پاس جو انہوں نے لگایا تھا، ان کا رویہ دیکھیں، یہ تو جج کو گالیاں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نا بریک کا ذرا کہا جا رہا ہے. اب میں بریک لے لوں، اس کے بعد آپ پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین، ایک بریک کے اندر بھی ہم کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو ہم ٹیلی فون لائن پہ لیں تاکہ وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس پروگرام میں ضرور دے سکیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ناظرین عمران خان صاحب کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا تھا. ان کے اوپر دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے اس سلسلے میں انہیں آج بلایا گیا تھا، لیکن وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ کل گجرانوالہ کے اندر ہمارا جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے اور ہماری جو حقیقی آزادی کے سلسلے میں جو تحریک ہے اس کا پہلا فیز ختم ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ -1 کے فارمولے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو، اور عمران خان صاحب کو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہیں کسی طرح ڈسکوالیفائی وہ ہو جائیں یا وہ الیکشن نہ لڑ سکیں، نہ اہل ہو جائیں. تو یہ ان کی دراصل میں یہ کوشش ہے. اور کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کسی لانگ مارچ کا، کسی دھرنے کا، یا اپنی اس جو جدوجہد ہے، اپنی جو تحریک ہے، اس کے اگلے فیز کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بھی وہ کل کر سکتے ہیں. ازما بخاری صاحبہ، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستانی سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. انارکی پھیل سکتی ہے، لوگ مشتعل ہو سکتے ہیں، لوگ احتجاج شروع کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں، آپ کی اپنی پارٹی ایک زمانے میں جو ہے وہ -1 کے بڑے خلاف تھی کہ جناب نواز شریف صاحب کو -1 کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، تو ایسے کسی اقدام کو آپ بھی سپورٹ کریں گے؟ نہیں، دیکھیے، اگر عمران خان اپنی حرکتوں کی وجہ سے نااہل ہونے جا رہے ہوں تو اس میں نہ منصور آپ کچھ کر پائیں گے، نہ میں کچھ کر سکتی ہوں. اگر اپنی اکڑ اور انا جو ہے وہ اس کی اتنی ہے کہ وہ توہین بھی کرے پھر اس کو معذرت بھی نہیں کرنی، اور وہ اپنے آپ کو عدالتوں سے بھی اوپر سمجھتا ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ اس کا وہ باپ بن جاتا ہے، اور یہ یاد نہیں رہتا کہ جو باپ بنانے والے ہوتے ہیں بچہ بچہ ہی رہتا ہے، اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ جو ہے وہ ان کو کہاں بنایا گیا تھا، کیسے بنایا گیا تھا. سو ہم قطعی طور پر نہ کسی -1 فارمولے کی حمایت کرتے ہیں، نہ اس کے حق میں ہے. لیکن جو عمران خان نے کیا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں خود، وہ ظاہر ہے اس کو تو ہم نہیں روک سکتے، نہ ہم ان کو جو ہے وہ تقریر عمران خان کو نواز شریف صاحب تو لکھ کے نہیں دے رہے ہیں نا جی. وہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، جس ڈپریشن کا وہ شکار ہیں. ایک میں جو ہے وہ پہلے تھوڑی سی آپ کے بات بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب جب نکلے تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پتہ نہیں کتنے 20 لاکھ شاید افراد انہوں نے اسلام آباد لے کے آنے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس فوراً الیکشن کا انہوں نے اناؤنسمنٹ لے لینا تھا. وہ ہوا؟ جواب ہے نہیں. اس کے بعد انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک کیمپین چلائی، اور اس میں انہوں نے ہر صورتحال میں وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، وہ بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے نا، انہوں نے ابھی تک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، ان کی مہربانی ہے. اور لیکن وہ ظاہر عمران خان صاحب لاڈلے تو ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے ہینڈسم بہت ہیں،
تو وہ اچھے بھی شاید بہت لگتے ہیں. تو نہیں, لیکن عظمیٰ صاحبہ, عمران خان صاحب اور ان کی جماعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں چونکہ آپ لوگوں کو ہار اپنی یقینی نظر آ رہی تھی, جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈال کے ان الیکشنز کو جو ہے ملتوی کروایا ہے. دیکھیے, عمران خان اور اس کے حوالی ایسی ہی باتیں کر سکتے ہیں. اگر عمران خان سیلاب کی پیک پہ, جب سیلاب بے تحاشا آبادیاں روند کے جا رہا تھا, جب سیلاب کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی لاشیں مل رہی تھیں, وہ تو تب بھی جلسے کر رہا تھا, وہ تو تب بھی سیاست کر رہا تھا. وہ تو جب بہت ان کے اوپر آپ جیسے اور کچھ اور صحافی جو ہیں انہوں نے بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ سیاست کا ٹائم نہیں تھا, تو انہوں نے ایک میراتھن کا تماشا کیا. وہ آپ لوگوں نے آج تک پتہ کیا ویسے اس میراتھن میں وہ جو 5 ارب روپے تھے وہ اس میں سے کتنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب عجیب بات یہ ہے کہ یہ 2.6 ارب روپے آخری اطلاعات کے مطابق اکٹھے ہو چکے ہیں. کون سی اطلاعات, کہاں سے آئی اطلاعات؟ پی ٹی آئی سے اطلاعات آئی ہیں آپ کو؟ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. ہاں وہ نہیں, ان کی مہربانی ہے, نہیں ان کی مہربانی ہے, انہوں نے اتنا کہہ دیا. وہ 20 ارب بھی کہہ سکتے تھے, آپ نے کیا بگاڑ لینا تھا اور میں نے کیا کر لینا تھا. بہرحال یہ وہ ڈیم فول ٹائپ کا فنڈ جو جس طرح کے وہ اکٹھے کرتے ہیں نا, وہ وہی بات ہے. بات یہ ہے جو اب سیلاب کے حوالے سے جو سیریس بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اپنی سیاست کے آگے کوئی نہیں نظر آتا. وہ سیلاب بھی, اس کے لیے تو سیلاب ایشو ہی نہیں ہے, لیکن عام انسان کے لیے, پاکستانی کے لیے سیلاب ایشو ہے. بلوچستان جو ہے اس کے ان کو اندازہ ہے کہ کتنے پل جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے. ان کو پتہ ہے کتنے سکول جو ہیں وہ پانی برد ہو گئے. ان کو معلوم ہے کہ کتنی ٹریفک جو ریلوے لائنز ہیں ان کی پٹریاں جو ہیں وہ کتنے کلومیٹر پٹریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. سو یہ اور 10 ارب ڈالر کی تخمینہ لگایا جا رہا ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ کا نقصان ہے. تو ان موصوف کے لیے تو سیلاب آیا ہی نہیں تھا بھائی. مطلب آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو سیلاب تو واقعی ہمارے لیے تھا. وہ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ہمیں ہی نظر آ رہی ہیں, سیلاب کے ساتھ بھی ہمیں ہی نبٹنا ہے. یہ تو مہمان ہے اللہ میاں کے پرونے, یہ جو ہے یہ پرونے صرف اس ملک کے اندر جو ہے ان کو اقتدار دے لو تو بات بالکل ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز جو ہے وہ یہ اس ملک میں تباہی کرائیں گے, یہ ملک کو شری لنکا بنوائیں گے, یہ ملک میں کرائیں گے فتنہ گردی کرائیں گے. وہ ان کا کام ہے, وہی کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے اجازت دیجیے گا, کوئی الیکشن نہیں چاہیے ہمیں اس وقت. سیلاب زدگان کی آباد کاری چاہیے, سیلاب زدگان کی بات کری چاہیے. حافظ حمداللہ صاحب, لیکن اس سارے معاملے میں سر عمران خان صاحب یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں میرے پہ مقدمات کی جو ہے وہ بھرمار ہو چکی ہے, ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے میری تقریر لائیو نشر نہیں ہونے دی جاتی. آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ لوگوں کی اتحادی حکومت ہے, جب ان کی تقریر ہوتی ہے یوٹیوب جو ہے اسے یا تو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کو جو ہے سلو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو یہ زبان بندی نہیں ہے تو سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ لوگوں کی حکومتوں میں ہو رہا ہے نا. دیکھیے منصور علی خان صاحب, جب یہ حکومت میں تھے آپ خود اندازہ لگائیے کتنے صحافی تھے, بڑے بڑے صحافی حضرات, سینئر صحافی حضرات, ان کی زبان بندی نہیں ہوئی, ان کو فارغ نہیں کیا گیا. میں کس کا نام لے لوں؟ مطیع اللہ جان آپ کے سامنے, حامد میر آپ کے سامنے, طلعت حسین آپ کے سامنے, نصرت جاوید ہے, ڈاکٹر دانش ہے, ابصار عالم ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ اسد طور کے ساتھ کیا ہوا, ابصار عالم کے ساتھ کیا ہوا, کیا کسی کی بھی سنوائی ہوئی؟ اور کتنے چینلز بند کیے گئے, کس قسم کی کالے قوانین انہوں نے کوشش کی مسلط کرنے کی تاکہ میڈیا کی آواز بند کر سکے وہ. اب وہ ہمیں میڈیا کی آزادی کی درس دے رہے ہیں, وہ ہمیں میڈیا کی آزادی کی درس نہیں دے رہے ہیں. آج وہ کیا کہتے ہیں, آج وہ آپ کو بھی لفافی صحافی پتہ نہیں کیا لفافہ صحافی آپ کو کہتے ہیں. جو صحافی ان کے خلاف ہو اس کو وہ لفافہ کہتے ہیں. اب یہ بتائیے جو صحافی حضرات احترام کے ساتھ ان کی بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے عمران خان وہ ان کو کتنا لفافہ دیتا ہے, کتنے پیسے دیتے ہیں ان کو. لہٰذا یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, آپ کی عزت پر, آپ کی آزادی پر, آپ کی ڈگنیٹی پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. جیسے آپ خود دیکھیے, ابھی آپ نے بات کی -1 فارمولے کی کہ پی ڈی ایم ہمیں مائنس کرنا چاہتے ہیں عدالتوں کے ذریعے. کیا ان کے خلاف جتنی بھی کیسز ہیں منصور صاحب, اس میں سے ایک کیس ہمیں بتا دے جس کیس کا سامنا ان کو ہے یہ پی ڈی ایم کی طرف سے. آج جو توہین عدالت کے کیس میں ان کو چیلنجز ہے, یہ توہین عدالت کیس کہاں سے؟ ان کی اپنی بیانیے سے, ان کی اپنی گفتگو سے, ان کی اپنی تقریر کے نتیجے میں ایک خاتون جج کو دھمکیاں دینا, آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکیاں دینا, اس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے
نوٹس لیا توہین عدالت کے حوالے سے، پھر ان کو موقع دیا گیا کہ آپ معافی لے، اپنے آپ کو سرنڈر کرے، یہ زیادتی تم نے کی سر مجھے اجازت دیجیے گا، حافظ صاحب اوریا مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا میں ان سے ذرا ایک منٹ سوال کرنا چاہوں گا۔ اوریا صاحب، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شو میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب -1 کے فارمولے کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، کیا واقعی -1 کے فارمولے کے اوپر، اور وہ پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، لیکن حافظ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب توہین عدالت کا جو معاملہ ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود اس کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پورا نیکسس نہیں ہے تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ حمداللہ صاحب نے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ صحافیوں پہ پابندی جو تھی یہ سول حکومتیں لگاتی رہی ہیں گزشتہ 5-7 سال کے اندر؟ کیا ہم نہیں جانتے کہاں سے آرڈر آتے تھے اور آج جو کہاں سے آرڈر آ رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ کون چینلوں کو فون کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کس کو نکال دو اور کس کو نکال دو؟ اور کیا آج وہی چیز نہیں چل رہی؟ کیا آپ کو نہیں اندازہ، کیا یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ نہیں سکتے کہ یہ سارے کا سارا جو سینیریو تھا جب عمران خان کی حکومت کے اندر چل رہا تھا، آپ نے ہوا یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ہیڈ بدل دیا ہے، باقی ساری کی ساری چیز وہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اٹھ کے ادھر سے اٹھ کے اس 11 جماعتوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے پاکستان کی قسمت اور یہ ہے پاکستان کا سارا سینیریو۔ جب اسٹیبلشمنٹ اس طرف تھی، قابل گردنبندی تھی، قابل گالی تھی، ہر کسی نے گالی دی، جلسوں میں گالی دی، اسٹیبلشمنٹ ادھر آ گئی، اب جو ہے کہ گالی بدل گئی۔ اوریا صاحب جو عدالتی معاملہ ہے جس کا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت سامنا کر رہے ہیں، کیا یہ عمران خان صاحب کی اپنی کہی ہوئی بات نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں اس عدالتی معاملے کو، میں خود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چلا ہے۔ اس سے پہلے ہائر جوڈیشری کا کیس چلتا تھا۔ کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اور سول کنٹیمپٹ آف کورٹ میں فرق ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک معزز جج کی گستاخی کی، آپ نے اس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سول عدالت کی کنٹیمپٹ کی ہے اور اس کے اوپر ہائر کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس دیا۔ کرمنل کنٹیمپٹ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹرن ہو جاتا ہے کیس، یہ آگے چلے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ڈیفیمیشن کے کیس۔ ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کی عزت ہے اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ کی توہین کی گئی۔ یہ ڈیفیمیشن لا ہے بنیادی طور پر، آپ اٹھا لیجئے گا۔ پہلے تو کیس چلے گا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے ہر سول جج کی عدالت کے اندر، ہر سیشن جج کی عدالت کے اندر روزانہ کروڑوں لوگ توہین عدالت نہیں کرتے۔ کیا پاکستان کی عدالتوں کے اندر سول ججوں کو اور سیشن ججوں کو وکیلوں نے تھپڑ نہیں مارے؟ کیا وہاں جا کے وکیل دھونس نہیں کرتے؟ کیا پاکستان کی سول جج نہیں، لیکن اوریا صاحب کیا اسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ ان ایکٹس کو جسٹیفائی پھر بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہاں جی چونکہ ہوتے رہے واقعات تو پھر ٹھیک ہے۔ جسٹیفائی کی بات نہیں ہے، ہوگا جی جب کیس چلے گا نا، جس وقت کنٹیمپٹ آف لا کا پڑھے نا وہ قانون، جو کرمنل کنٹیمپٹ ہوتا ہے سب سے پہلے موٹو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس موٹو کو ثابت کرنے کے سب سے پہلے ڈیفیمیشن کا آتا ہے، یہ کنورٹ ہو جائے گا ڈیفیمیشن کے اندر، کیونکہ یہ سول، چلے میں مجھے آخری چھوٹا سا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، آپ کے خیال میں آپ کی نظر میں توہین عدالت نہیں ہوئی یا ہوئی ہے؟ دیکھیں، اگر تو کسی آنریبل جج کی ہائی کورٹ کی ہوتی ہے تو پھر تو ڈائریکٹ توہین عدالت۔ یہاں پر مسئلہ بنتا ہے سول جج کی ایک اس کی اور لوئر جوڈیشری کی۔ لوئر جوڈیشری پر قانون بالکل مختلف ہے، یہ کرمنل انٹینٹ ہے۔ یہاں تو آپ جب کیس چلے گا پھر پتہ چلے گا موٹو کے ساتھ۔ جی، عظمہ بخاری صاحبہ بھی ویسے قانون سے ہی تعلق رکھتی ہیں، ان کی بھی رائے اس پہ جان لیتے ہیں۔ عظمہ صاحبہ، آپ نے سن تو لیا کہ اوریا صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ ڈیفیمیشن کے کیس میں تبدیل ہو جائے گا جی آگے جا کے؟ دیکھیے، یہ جو اوریا صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ان کے پاس کوئی ایسا کوئی ہوگا میکنزم، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن جتنا ہم نے قانون دیکھا اور سمجھا ہے، صرف اتنا بتا دیجئے کہ اگر سول پروسیڈنگز کے اوپر جو ہے وہ طلال چودھری اور ان کو جو ہے
وہ نااہلی کی جا سکتی ہے. تو یہ تو کرمنل پروسیڈنگز ہیں جو خود عوریہ صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی اس ملک میں صرف جو ہے وہ توہین عمران خان جو ہے وہ جرم ہے, باقی تو مطلب کسی کے اوپر کوئی تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. عمران خان صاحب, وہ ان کو کون پوچھنے والا, ان کو کوئی دیکھنے والا ہے. اور جو وکلا کی بات کر رہے تھے بار بار, جب بھی ایسے واقعات انفارچونیٹ واقعات ہوئے, میرے پاس 3-4 کم از کم ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے اگزامپلز یاد آئیں, جس کے اندر ایک ہائی کورٹ کے اندر مار پیٹ کی تھی, جا کے برانچ کے اندر, نقل برانچ جو ماری ہوتی ہے اس کے اندر شیشے ویشے توڑے تھے. ان کی کتنے دنوں تک ضمانت نہیں لی تھی عدالت نے وکلا حضرات کی. وکلا حضرات کے جہاں جہاں جھگڑے ہوئے ان پہ کیسز ہوئے, کیسز ہر کے ان کو اس کو جو ہے وہ اپنے کیسز کو فیس کرنا پڑا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کھڑے ہو کے بائی دا وے مجھے افسوس ہوا عوریہ صاحب کے نا, اپنے ان کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. یعنی ایک خاتون جو لارڈ جوڈیشری سے بائی دا وے سول جج نہیں ہے, وہ سول جج سے اوپر جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہے, اور اس کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عزت پہلے ثابت کریں, اس کی عزت ہے. یہ کیا جملہ بولا ہے آپ نے عوریہ صاحب, آپ میرے بزرگ ہیں, لیکن ایک عورت ثابت کرے, ایک جج کی اس کی عزت ہے, پھر ہم ثابت کریں گے کہ اس کی توہین ہوئی ہے. واٹ از دس, یہ کیا لینگویج تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو لارڈ جوڈیشری ہے اس کی عزت نہیں ہوتی, اس کو جو مرضی کہا جا سکتا ہے. باقی عمران خان نے تو افتخار چودھری کو بھی نہیں چھوڑا تھا. ایک منٹ, عمران خان نے تو ایک منٹ, اور یہ سب مجھے بات پوری کرنے دیں. عمران خان نے افتخار چودھری کو بھی نہیں چھوڑا تھا. عمران خان نے اوے تصدق جیلانی بھی کیا تھا. عمران خان نے پوری عدلیہ کے شرمناک رول کو بھی کہا تھا, اس کے بعد اس کو معافی مانگنی پڑی تھی. اور اب وہ پہاڑ پہ اتنے چڑھ گئے ہیں, اور ان کے جو مشیران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر معافی مانگنے کے باوجود اگر ان کو سزا مل سکتی ہے, تو عمران خان اتنا بھی لاڈلا اس ملک کا, ٹھیک ہے وہ بنوئی ہوگا یا داماد ہوگا کسی اور کا, وہ ملک کا بنوئی اور داماد نہیں ہے کہ اس ملک کو ہر ایک ادارے کو اس سے ڈرنا ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر کو کیا نہیں کہا اس نے, مجھے بتائیے. چیف الیکشن کمشنر کے پاس سپریم کورٹ کے جج جیسی جو ہے وہ اختیارات بھی ہیں, اور اس کی ڈیفیمیشن نہیں ہوئی. کس کو چھوڑا عمران خان نے؟ سیاسی لوگ تو چھوڑے نا, وہ تو بیچارے کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. اچھا, مجھے عوریہ صاحب اس پہ ذرا جواب دینا چاہ رہے ہیں. عوریہ صاحب آپ پلیز جواب دیجئے, پھر میں حافظ صاحب کے پاس جاؤں. پہلے میں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ اس خاتون کے, میں نے اوور آل لوئر جوڈیشری کی بات کی ہے. اور میں خود کم از کم 6 سال ایک پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ رہا ہوں, اور 3 سال سسٹم 9 سال میں رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر حیثیت لوئر جوڈیشری کتنی عزت ہے, یہ مجھے بھی معلوم ہے. ہم نے اس عدالت کو ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, اور چیز میں فیکٹ آف دا کیس بتا رہا ہوں, میں پاکستان کا فیکٹ آف دا میٹر بتا رہا ہوں. کتنے وکلا کو سزا ہوئی ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا. اٹھائیں سی سی ٹی وی کیمرہ, اور بہت سو کو ہوئی ہے, بہت سو کو ہوئی ہے, صرف عمران خان کو نہیں ہوئی, کبھی آج تک نہیں ہوئی. عمران خان کو ہونی چاہیے اگر وہ کرتا ہے, لیکن کیا بالکل ہونی چاہیے. کیا پوری کی پوری جوڈیشری وکلا کے سامنے سہمی ہوئی نہیں ہے لوئر جوڈیشری؟ کیا ہم روز نہیں دیکھتے جتھوں کے جتھے کا قبروں میں؟ بس کر دیں, اور یہ سب بس کر دیں. عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس حد تک نہ چلے جائیں آپ, اس طرح نہ ڈیفینڈ کریں اس کو. وہ آسمان سے اتری بھی اوتار نہیں ہے, وہ عام انسان ہے, اس کو انسان رہنے دیں. مجھے یہ بتائیے, جو وہ بول رہا ہے مذہب کے حوالے سے, آپ کو وہ قابل قبول ہے؟ کبھی وہ پیغمبر بن جاتا ہے, کبھی کہتا ہے میرا پیغام لے کے جاؤ, کبھی وہ دائرہ اسلام بتاتا ہے, کبھی قبر کے سوال بتاتا ہے. بتائیے وہ درست ہے؟ یہ بتائیے مجھے, آپ کو مذہب کا بڑا علم ہے مجھ سے زیادہ, وہ درست ہے؟ وہ درست ہے؟ مجھے انہوں نے ایک رائے پوچھی تھی, میں نے مجھے عمران خان جانے, عمران خان کے پی ٹی آئی والے جانے, مجھے انہوں نے ایک رائے پوچھی تھی. میں نے کہا یہ پروسیڈنگ شروع ہوگی اور یہ ایک لمبی پروسیڈنگ کی طرف لے جا سکتی ہیں. چلیے اپنی رائے دے دیں, مجھے سمجھا دیں. کیا نہیں, مجھے سمجھا دیں, رائے دے دیں, مجھے رائے دے دیں کہ عمران خان جو یہ اسلامی ٹچ دے رہا ہے, اس کو کیا کہا جائے, اسلامی ٹچ کو کیا کہا جائے, مجھے بتائیے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں, میں آپ کے آپ سے مستفید ہونا چاہتی ہوں. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ اسلامی ٹچ عمران خان کا ان سے پوچھیں, پاکستان میں کون ہے جس نے اسلامی ٹچ نہیں دیا, اور پاکستان میں کون ہے شروع سے لے کے جس نے ریاست مدینہ کی بات نہیں کی؟ کون ہے؟ کیا قائد اعظم ریاست کفر کی بات کرتے تھے؟ کسی نے نہیں کی. کسی نے نہیں کی ریاست مدینہ کی بات, کبھی کسی نے نہیں کی. کبھی کسی نے کہا پیغمبروں کی طرح میرا پیغام لے کے جاؤ, نہیں کہا. کبھی کسی نے قبر کے سوال نہیں بتائے. نو, پیغمبر کے لہجے میں ہر کوئی بولا ہے. یا تو کسی نے کہا یہ کتاب کو ووٹ نہیں دو, خدا کا واسطہ ہے لہجے میں, آپ نے خود ہی لہجہ کر لیا, لیکن آپ کو اس کی کلمات نظر نہیں آ رہے. لہجہ آپ لوگوں کو نظر آ گیا, اس کی باتیں نظر نہیں آ رہی. مطلب استعمال اسلام نے عمران خان کے لیے کیا. آپ میری سن لے تو لے بات سے نا, پاکستان میں ہم نے تو بھگتا ہے
ہم تو جو کتاب کے اوپر ووٹ، یہ کتاب قرآن پاک ہے، اس کو ووٹ دو. یہ کنجی جنت کی کنجی ہے جمعیت علماء پاکستان کہتی تھی، یہ جماعت اسلامی کی. میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے کس نے کسی نے ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور یہ صاحب کسی نے ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کیا. کسی نے کہا پیغمبروں کی طرح میرا پیغام لے کے جاؤ، کسی نے کہا قبر میں سوال ہوگا، کسی نے کہا شرک ہوگا کسی اور پارٹی کو ووٹ ڈالنا، کسی ایک نے کہا. تو بتائیے، آپ دوسروں کے لہجے بتا رہے ہیں، لیکن آپ اس کے کامنٹس پہ آپ کامنٹ نہیں کر رہے ہیں. وہاں آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو پوچھو جا کے. میں نے 70 کے الیکشن میں مولانا وہ کیا ہوتے تھے اپنا عبداللہ درخواستی صاحب، اور پھر ان کو جو ان کے جمعیت علماء پاکستان کے جو پیر سیالوی صاحب، اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آیا موچی دروازے میں، اور کل شامت دورانی وزیر اعظم. اچھا سر، یہ میں میرے خیال میں ایک منٹ اوریہ صاحب مجھے اجازت دی. میرے خیال میں خوابوں والی سائڈ کی طرف ہم نہیں جاتے. حافظ حمداللہ صاحب سے اس پہ رائے لے لیں، وہ بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے. حافظ صاحب، اوریہ صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں، میں نے بھی یہ ویسے پہلے بات کی تھی، انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ بہت سے سیاسی رہنماؤں نے مذہب کا استعمال کیا ہے. دیکھیے اوریہ صاحب پتہ نہیں ہے، وہ بھی میرے خیال میں آج کل اپوزیشن میں، اور عمران خان صاحب کا تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس لیے بول رہا ہے کہ ان کی کرسی ان سے چلی گئی. جب وہ کرسی میں تھے تو مذہب بھی بالکل ٹھیک، اور امریکہ سے بھی ہم آزاد تھے، کوئی سازش نہیں تھی، معیشت بھی بالکل ٹھیک، ریاست مدینہ بھی بنا ہوا تھا، حقیقی آزادی بھی تھی. لیکن جیسے ان کو کرسی سے ہٹایا گیا، ہم سب غلام ہو گئے، معیشت بھی تباہ ہو گئی، حقیقی آزادی بھی نہیں ہے، ریاست مدینہ بھی خطرے میں پڑ گیا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کے ہزاروں سفارشات، چلو عمران خان کے کہنے پر میں، میاں نواز شریف، مولانا صاحب، آصف علی زرداری وغیرہ سارے منکر ہے، سارے برے بقول عمران خان، لیکن ریاست مدینہ کے علمبردار کیا سیرت اور صورت کے حوالے سے اس قسم کے تھے جیسے کہ عمران خان اور ان کی دائیں بائیں جو لوگ کھڑے؟ میں نام نہیں لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر، یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب آپ کا، اوریہ مقبول جان، عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا. ناظرین، جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی رہنما کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی دن ہمارے پروگرام میں اگر شرکت کرنا چاہیں، سوالوں کے جواب دینا چاہیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. اگلی دفعہ کمنٹ کر کے اس طرح جائیے گا نہیں، اور پروگرام میں شرکت ضرور کیجیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.